शिकारियात सीरीज़ में जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ इसका उन्वान है बेरकुंड का आदमखोर। इसके मुसन्निफ़ हैं कमर नकवी और ये इसका दूसरा हिस्सा है। अपनी मौत की ना इंसान को ख़बर होती है ना जानवर को, लेकिन जानवरों में ख़तरे की हिस्स यकीनन होती है। सैकड़ों मरतबा का तजर्बा है कि सारे जानवर शिकारी को शनाख्त कर लेते हैं। आम आदमी से न वो डरते हैं न भागते हैं। भोपाल में बैरसिया के इलाके में काला हिरन बहुत होता था। देहात के लोगों से ये हिरन कभी नहीं भागते थे। मेरी झलक देखते ही राह फरार इख्तियार कर लेते। अनाव में टैकर के मैदान में न किसी किस्म की रुकावट है, न झाड़ी न दरख्त। चटियल मैदान है और हिरन का शिकार बहुत मुश्किल। गांव वालों का बयान था कि हिरन उनको देखकर खड़े रहते हैं और अक्सर लोग हिरनों के 150 गज के करीब से गुजरते हैं, लेकिन हिरन फिर भी खड़े रहे और उन्हें देखते रहे। मैंने अपना शिकारी लिबास तर्क करके तहमद बांधी, देहातियों का शलोका या सदरी पहनी, पगड़ी बांधी और राइफ़ल भी छुपाए रखी, लेकिन उन हिरनों ने मुझे 300-400 गज के अंदर ना आने दिया। उन दिनों राइफ़ल पर टेलीस्कोप का रिवाज नहीं था और बग़ैर टेलीस्कोप के 400 गज पर फायर हरगिज़ नहीं हो सकता। गो मैंने तकरीबन इसी फासले पर कई बार जानवर शिकार किए हैं। फलगंडे में एक पहाड़ी के दामन पर मैं और पीरा हुसैनी देर से खामोश और साकित बैठे मनाजिर के हुस्न से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। हर तरफ शादाबी थी जो ज़रे ज़रे से फूटी पड़ती थी। हम जिस पहाड़ी के दामन पर जिस जगह पर बैठे वहाँ से कोई 50 गज नशेब में एक फराख वादी थी। उस वादी के ऐन वस्त पर एक चश्मा बल खाता गुनगुनाता गुजर रहा था। जा बजा छोटे बड़े टीले और हवा नहायत खुशगवार थी। वादी के उस पार जो पहाड़ी थी तकरीबन 400-450 गज दूर, उसका सारा दामन नहायत हसीनों रंगीन जंगली फूलों से भरा हुआ था, जैसे किसी ने फूलों की चादर बिछा दी हो। हम ये नज़ारा देखने में महव थे कि चीतलों का एक मंदा उस फूलों की चादर के करीब से गुजरा। पीरा हुसैनी को उनके साथ चलता हुआ नर बहुत पसंद आया। वाकई उसके सींग बहुत खूबसूरत थे। कहने लगा, इसको तो मार ही दो। फासला तकरीबन 400 गज। मेरे हाथ में 30 स्प्रिंगफील्ड थी। 150 ग्रेन की गोलियों के कारतूस लगे हुए थे। मैंने कहा भी कि फ़ासला बहुत है, लेकिन उन्होंने कहा कोशिश करने में क्या मज़ायका है। मैंने कोहनी घुटने पर लगाई और निशाना लिया। बहुत एहतियात से फायर किया और ज़रा ऊंचा निशाना लिया। चीतल एक लम्हे को ठिठका। सारे चीतल एक तरफ भागे, लेकिन वो रुख बदल कर आहिस्ता चलता हुआ दूसरी तरफ गया और नज़रों से ओझल हो गया। उसको गोली लगी है? हाँ, लगता तो ऐसी है। चलो देखते हैं। हम दोनों तेज़ कदम उस पहाड़ी से उतरे, वादी से गुजरे और दूसरी पहाड़ी पर चढ़े जिस तरफ चीतल गया था। उन झाड़ियों पर खून के निशानात थे और ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि एक जगह चीतल बैठा नज़र आया। उसके सीने के किनारे से खून बह रहा था। हमें देखकर उसने उठने की कोशिश की, लेकिन अब खून इतना बह गया था कि एज़ा ने जवाब दे दिया। मैंने कमर की बेल्ट से छुरा निकाला। पीरा ने उसे गिराया और मैंने उसको तकबीर पढ़ते हुए ज़बा कर दिया। उसके सींग वाकई अच्छे साबित हुए। बात अनाव में टैकर के मैदान से शुरू हुई थी। मैंने देहातियों का लिबास ज़ेब तन किया और राइफ़ल छुपा कर साथ ली, लेकिन मैं कभी 500 गज के अंदर ना पहुंच सका। हैरत ये कि उस लिबास में राइफ़ल के बग़ैर मैं हिरनों के एक होल के करीब गया। न जाने क्यों बैलगाड़ी से उनको ख़तरा महसूस नहीं होता। बैलगाड़ी पर से फायर बहुत दुश्वार होता है,
بیل اگر رک جائیں تب بھی ان کی سانس لینے کی رفتار کے ساتھ بیل گاڑی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے اور گولی خطا ہوتی ہے۔ میں نے یہ کیا کہ جب بیل گاڑی مناسب رینج میں آ گئی تو میں گاڑی کے پیچھے رائفل لے کر چپکے سے ایک نشیب میں کود گیا اور بلا فاصلہ نشانہ لے کر ایک کالے کو گرا لیا۔ ٹیلی اسکوپ کا وسیلہ رائج ہو جانے کے بعد فاصلے پر فائر کی دشواری بڑی حد تک آسان ہو گئی۔ میرے ہاتھ میں اس وقت جبکہ بیرکنڈ کے آدم خور کی ہلاکت پیش نظر تھی 375 ہالینڈ اینڈ ہالینڈ میگنم تھی، اس پر ٹیلی اسکوپ نہیں تھی۔ اتنے بڑے کیلیبر کی رائفل پر جس کو خطرناک جانوروں کے شکار کے لیے استعمال کرنا ہو بالعموم ٹیلی اسکوپ نہیں لگائی جاتی۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں ذاتی طور سے اس کا قطعاً مخالف ہوں۔ ٹیلی اسکوپ بہت کارآمد چیز ہے، 60-70 گز سے زیادہ فاصلوں کے لیے اس کا استعمال بہت اچھا ہے۔ میری ساری رائفلیں یعنی 30 اسپرنگ فیلڈ اور 7 mm میگنم پر نہایت عمدہ ریڈ فیلڈ اور ویور کی 12X کی ٹیلی اسکوپس لگی ہیں۔ یہ ساری ویریبل ہیں، سبھی 200 گز کے لیے 0 کی ہوتی ہیں۔ ٹیلی اسکوپ 2 مواقع پر قطعاً بیکار بلکہ خطرناک ہے۔ نمبر 1، قریب کا فائر۔ اگر ہدف نزدیک ہے تو ٹیلی اسکوپ قطعاً بیکار۔ ٹیلی اسکوپ میں سے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ شیر، چیتے یا ریچھ کے شکار میں ایسی صورتحال پیش آ جائے تو پھر نہ شکاری باقی رہے گا نہ ٹیلی اسکوپ۔ نمبر 2، فوری نزدیک کا فائر۔ ٹیلی اسکوپ لگی ہوئی رائفل سے فوری فائر نہیں ہو سکتا۔ ٹیلی اسکوپ کے بغیر رائفل توشانے پر آتے ہی خطرہ دید بان اور نشانہ ایک لائن میں لے لیتی ہے، فائر میں دیر نہیں لگتی۔ ٹیلی اسکوپ لگی ہوئی رائفل سے یہ سہولت مفقود ہے، اس کو نشانے پر لا کر نظر کو ٹیلی اسکوپ سے گزارنا ہوتا ہے، ہدف کو اسکوپ کے وسط میں لانا ہوتا ہے، پھر اسکوپ لے کر اس کو ہدف پر جمانا۔ یہ سب کام اگرچہ بہت سرعت سے ہو سکتا ہے لیکن کچھ وقت تو لگتا ہی ہے، اور وہی چند ثانیے جو اس کام میں صرف ہوتے ہیں بعض مواقع پر زندگی اور موت کی حد فاصل بنا سکتے ہیں۔ خطرناک شکار کے مواقع اب بھی ہیں، افریقہ، امریکہ اور ارجنٹینا وغیرہ۔ افریقہ میں ببر کے شکار کے چند لائسنس ہر سال جاری ہوتے ہیں اور اب چونکہ ان کی نسل محفوظ ہو گئی ہے اس لیے آئندہ بھی یہ لائسنس ملتے رہیں گے۔ امریکہ میں تو یہ سلسلہ ہمیشہ رہے گا۔ گرسلی اور سیاہ ریچھ دونوں ہی نہایت خطرناک ہوتے ہیں۔ کینیڈا میں بھی ریچھ بکثرت ہیں۔ خاص یہ کہ بیرکنڈ کا آدم خور اس نشیب کی گھاٹی میں اترا ضرور تھا لیکن اس کی فطرت نے اس کو پہاڑی کی طرف موڑ دیا ہوگا۔ اگر نہ بھی موڑا ہوتا تب بھی میں گھاٹی میں ہرگز نہ اترتا۔ دائیں جانب کی پہاڑی پر درخت کم تھے اور اوپر کی طرف جانے کی حالت میں مجھے کم از کم 30-40 گز کھلی جگہ صاف نظر آتی تھی۔ میں سیدھا اسی طرف گیا۔ یہ پہاڑی پتھروں اور ریتلی مٹی سے بنی تھی۔ بعض مقامات پر بجری پر پیر جمانا مشکل ہوتا تھا۔ میں اس پہاڑی، نزدیکی وادی اور جنگل میں تقریباً 2.5 گھنٹے گشت کرتا رہا لیکن شیر کا نشان بھی نہ ملا۔ جب میں گاؤں کی طرف واپس آ رہا تھا تو اس سمت سے جدھر شیر گیا تھا بہت دور سے دھاڑنے کی آواز کئی بار آئی۔ یہ تو یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ آواز اسی شیر کی تھی، لیکن قیاس یہ ضرور کہتا تھا کہ وہی رہا ہوگا، اور اگر وہی تھا تو غالباً وہ اس گاؤں کے علاقے سے دور ہو گیا۔ آواز کی کیفیت یہی بتاتی تھی۔ تعجب یہ بھی تھا کہ اتنے وسیع علاقے میں صرف ایک ہی شیر کیسے تھا۔ شیر کی جولانگاہ تقریباً 20 مربع میل ہوتی ہے۔ اتنے رقبے میں کوئی دوسرا شیر نہیں آ سکتا۔ آدم خور جس وسیع رقبے میں سرگرم عمل تھا وہ اس رقبے سے بہت زیادہ تھا۔ شیروں کی تعداد کے پیش نظر اس علاقے میں کم از کم 3 شیر ہونا چاہیے تھے۔ میں واپس پہنچا تو سپہر ڈھل چکی تھی۔ اب تو خان رات ادھر ہی گزرے گی۔ عصمت مجھے دیکھ کر بولے۔ میں مسکرا دیا۔ معلوم تو یہی ہوتا ہے۔ کچھ نظر آیا؟ نہیں۔
تمہارے جانے کے بعد اب تک سارے گاؤں کے لوگ میرے پیر پکڑ رہے ہیں کہ ہم لوگ وہیں رہ کر شیر کو شکار کر لیں۔ میں عصمت کی طرف دیکھ ضرور رہا تھا لیکن جواب نہیں دیا۔ شیر کی آواز سننے کے بعد میں یہ سوچ رہا تھا، وہ سالم اس علاقے سے مایوس ہو کر یقیناً کسی اور سمت نکل گیا، اس لیے کہ آواز کا فاصلہ بتاتا تھا کہ وہ دور ہے اور دور تر ہوتا جا رہا ہے۔ کیا خیال ہے خان؟ میں جب واپس آ رہا ہوں اس وقت بہت فاصلے سے شیر کی آواز سنی۔ میں جانتا ہوں وہ یہاں سے مایوس ہو کر کسی اور آبادی کی طرف نکل گیا ہے۔ ممکن ہے 1-2 دن بعد پھر ادھر کا رخ کرے، لیکن یہ صرف قیاس ہے۔ اپن اس جواب سے کیا سمجھے خان؟ یہ سمجھو کہ آج رات تو مجبوراً یہیں گزرے گی، اور کل سوچ لیں گے۔ گاؤں والوں نے ہمارے قیام کی اطلاع پا کر اطمینان کا سانس لیا۔ ایک چھوٹا سا گھر ہمارے لیے خالی کیا گیا جہاں عصمت خان اور میں رہائش پذیر ہوئے۔ ایک کمرہ کسی نے نزدیک ہی اور مہیا کیا جہاں ہمارے ساتھی بما سامان رہے۔ میں نے ان سب کو اچھی طرح تاکید کر دی کہ آئندہ کوئی مرد ہرگز تنہا باہر نہ نکلے، 3-4 آدمی مل کر جائیں، کتوں کو ساتھ رکھیں، اس لیے کہ دیہات کے کتے خاصے دلیر ہوتے ہیں، شیر کی بو پا کر بھاگنے کی بجائے خوب شور مچاتے ہیں۔ عورتوں اور بچوں کے بارے میں ہدایت تھی کہ جب تک ان کے ساتھ کم از کم 3 عورتیں اور 2 مرد نہ ہوں تب تک گھر سے نکلنے کی جرأت نہ کریں۔ دیہات کے گھروں میں رفع حاجت کا اہتمام تو ہوتا نہیں، سب کو باہر جانا ہوتا ہے۔ عورتیں یہ کام رات کے وقت انجام دیتی ہیں اور مرد جب چاہیں۔ دیہات کے کمرے میں ہم مقیم ہوئے وہ حسب معمول کچا ہی تھا۔ ان دیہات میں پکے کا مطلب سیمنٹ نہیں بلکہ پتھر ہوتا ہے، کچے کا مطلب مٹی سے بنا ہوا۔ ان چھوٹے کمرہ نما گھروں میں کھڑکیاں بھی نہیں ہوتی۔ ہم جہاں تھے وہاں ایک ہی دروازہ تھا، فرش کچا تھا جسے مٹی سے لیپا گیا تھا اور ہمارے قیام کے لیے اسے خوب صاف ستھرا کر دیا گیا تھا۔ کمرے میں آ کر میں ہمیشہ پہلا کام یہ کرتا ہوں کہ دیواروں، چھت اور فرش کو غور سے دیکھتا ہوں، کوئی ایسا سوراخ نہ ہو جس کے ذریعے رات کے اندھیرے میں کوئی کیڑا مکوڑا تنگ کر سکے۔ کمرے کی دیواریں صاف تھیں، فرش میں بھی سوراخ نہیں تھا۔ شکاری والا لباس میں نے اتارا نہیں۔ ہمارے ساتھ بستر تھے، چادریں تھیں۔ عصر کی نماز سے فارغ ہو کر میں نے 1 پیالی چائے پی اور 50 ایکسپریس سنبھال کر باہر آ گیا۔ عصمت میاں بھی اپنے رائفل لیے ساتھ تھے۔ انہوں نے جنریز کی رائفل لی تھی جو بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ گاؤں کے لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول تھے۔ جانوروں کی دیکھ بھال گاؤں کا سب سے اہم کام ہے، اس لیے کہ جانوروں سے نہ صرف کھیت جوتے جاتے ہیں بلکہ گائے بھینس سے دودھ اور بیلوں سے آمد و رفت کے لیے گاڑی کھینچنے کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ گاؤں میں 2 عدد گھوڑے بلکہ یابو 3-4 گدھے بھی تھے۔ 2-1 بچے گلی میں گولیاں کھیلتے نظر آئے اور میں نے ادھر سے گزرتے ہوئے ایک شخص کو تاکید کی کہ شام سے پہلے ان بچوں کو گھروں میں رکھا جائے۔ یہ گاؤں بالکل ویسا ہی تھا جیسے ان علاقوں کے سارے دیہات ہوا کرتے ہیں، وہی کچے گھر، خاک اڑاتی گلیاں، لہلہاتے کھیت، سرسبز جنگل۔ گاؤں کے ساتھ ہی ایک بڑا کنواں تھا جس کا پانی گاؤں والوں کی ساری ضروریات پوری کرتا۔ یہ کنواں آبادی کے جنوب میں ایک کھلی جگہ پر واقع تھا اور نزدیک کوئی درخت نہ ہونے کی وجہ سے پانی بھی صاف اور شیریں تھا۔ درخت کنویں کے قریب ہو تو کنویں میں درخت کی پتیاں گر کر پانی میں گل سڑ جاتی ہیں، ان کی وجہ سے پانی کا ذائقہ اور خوشبو بدل جاتی ہے۔ میں نے بارہا دیہات میں ایسے کنووں کا پانی بھی نہایت اطمینان سے پیا ہے جن میں درختوں کی بے حساب پتیاں گری ہوئی تھیں اور پانی میں ان پتیوں کا ذائقہ تھا، بلکہ 2-4 بار ایسا پانی بھی ملا جس میں نیم کی پتیاں اور نمکولیاں گر کر گل گئی تھیں اور پانی بہت کڑوا تھا۔ اس پانی میں نیم کی پتیوں اور نمکولیوں کا عرق شامل ہو گیا تھا۔ نیم کا عرق یا نیم کی پتیوں کا عرق خون صاف کرنے میں بہت مؤثر اور صحت کے لیے بہت مفید ہے۔
اس کی کڑواہٹ مشہور ہے۔ آبادی تھی ہی کتنی۔ میں ایک چکر لگا کر واپس ادھر آ گیا جدھر دوپہر کو شیر دیکھا گیا تھا اور سیدھا اس گھاٹی کے دہانے تک آیا۔ خان، کیا اس گھاٹی میں جاؤ گے؟ نہیں، لیکن اس مقام کے آس پاس ٹھہرنا مناسب ہوگا۔ گھاٹی کے نزدیک کوئی مناسب مقام نہیں ملا جہاں ہم دونوں ٹھہر سکتے۔ نتیجتاً میں گاؤں واپس آیا اور ایک شکستہ مکان کی دیوار کی آڑ میں ٹھہرے رہنے کا فیصلہ کیا۔ آدم خور شیر کی حرکات قطعاً ناقابل پیش گوئی ہوا کرتی ہیں، لیکن طویل تجربہ ان تمام آدم خور شیروں کی حرکات و سکنات کا ایک خاکہ ضرور بنا دیتا ہے جس پر غور کرنے سے ان تاریک گوشوں پر کچھ روشنی ضرور پڑتی ہے جہاں آدم خور کی حرکات کا ریکارڈ ہے۔ مجھے خاصا یقین تھا کہ آدم خور ایک بار پھر رات یا دن کے کسی حصے میں اس آبادی کی طرف ضرور آئے گا، جلد یا بدیر۔ مغرب کے بعد میں قیام گاہ پر واپس آیا اور ہم نے مغرب کی نماز کے بعد کھانے سے فراغت حاصل کی۔ اس کے بعد میں نے پھر رائفل سنبھالی۔ خان، رات اندھیری ہے، عصمت میاں بولے۔ ہاں، لیکن ستاروں کی روشنی کافی ہوگی، اور پھر ٹارچ بھی ہے۔ لیکن خوب اندھیرا ہو جانے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ وہاں بیٹھ کر خواہ مخواہ اندھیرے میں شکار کا خطرہ مول لینا مناسب نہیں۔ شیر اور بلی کی نسل کے دوسرے سارے درندے رات کے وقت بالکل صاف دیکھ سکتے ہیں، اور سب درندے رات میں ہی شکار کرتے ہیں، جبکہ انسان کی آنکھیں رات کو دیکھنے کے لیے نہیں بنائی گئی۔ میں اس وقت بھی دیوار کی آڑ میں بیٹھا بمشکل 10 گز تک دیکھ سکتا تھا۔ یہ فاصلہ ایسا تھا کہ شیر اچانک نمودار ہوتا تو فائر مشکل تھا، جبکہ شیر مجھے 150 گز دور سے بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ نصف شب کے قریب میں نے مزید انتظار ملتوی کر دیا اور قیام گاہ واپس آ گیا۔ فجر کی نماز کے لیے حسب معمول آنکھ کھل گئی، لیکن باہر نکلنے کے لیے مجھے ایک بار پھر لباس تبدیل کرنا پڑا۔ اس دوران عصمت بھی بیدار ہو گئے۔ ہم دونوں مسلح ہو کر ہی باہر نکلے، ضروریات سے فراغت کے بعد کنویں کی طرف چلے کہ وضو کر سکیں۔ ایک قدم ادھر بڑھایا ہی تھا کہ میری چھٹی حس جاگ اٹھی اور میں یک بارگی رائفل اٹھا کر تیار ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کیا شیر آ گیا؟ پتہ نہیں، لیکن کچھ ہے ضرور۔ ابھی اندھیرا تھا۔ صبح صادق نے اس علاقے کی پہاڑیوں کو تو کسی قدر نمایاں کر دیا تھا، لیکن گوبا پہاڑوں کے درمیان وادی میں واقع تھا جہاں صبح ابھی نہیں پہنچی تھی۔ میں نے عصمت کو دیوار کی طرف ہٹنے کا اشارہ کیا اور ہم دونوں دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے۔ کم از کم عقب سے حملہ ممکن نہیں تھا۔ سامنے ابھی کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی وقت گاؤں کی دوسری جانب سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آئیں۔ کتے ایسی آوازوں میں بھونک رہے تھے جن سے خوفزدگی نمایاں تھی، گویا بھونکنے کے دوران ان کی ایک آدھ چیخ بھی نکل جاتی تھی، اور اسی لمحے جو خطرہ مجھے محسوس ہو رہا تھا وہ بھی زائل ہو گیا۔ کتے چند لمحوں بعد خاموش ہو گئے۔ ہم دونوں اسی طرح دیوار سے لگے کھڑے رہے۔ ذرا اجالا ہوا تو میں نے قدم بڑھایا۔ کنویں پر ہم نے وضو کیا اور واپسی کے لیے اٹھی تھے کہ سامنے کے گھر کا دروازہ کھلا اور ایک دیہاتی نے سر باہر نکال کر جھانکا، پھر اپنے کسی عزیز یا دوست کو آواز دی۔ اس کے بعد لوگ اپنے گھروں سے نکلنے لگے۔ ہم دونوں نے قیام گاہ آ کر فجر کا دوگانہ ادا کیا۔ میں سیدھا کنویں کی زمین کے پاس آیا اور غور سے معائنہ کیا۔ کنویں کی جگت کے نزدیک ہی ایک جگہ شیر کا ماگ نم مٹی پر واضح تھا۔ تھوڑی کوشش سے ہی میں نے اور بھی کئی نشان تلاش کر لیے۔ واپسی کے وقت شیر کو جلدی تھی، اس لیے دوڑتا ہوا گیا تھا۔ وہ نشانات بھی جا بجا ملے۔ یہ واقعہ اس آبادی کے لیے نہایت سنگین صورتحال کا پیش خیمہ تھا۔ شیر کا کھیتوں کی طرف آنا، لوگوں پر تاک لگانا، چرواہوں کو دھمکانا، یہ سب جدا ہیں،
لیکن آبادی کے اتنے قریب کنویں کی آڑ میں بیٹھنا ظاہر کرتا ہے کہ آدم خور زیادہ نڈر اور دلاور ہوتا جا رہا ہے، اور اب یہ بلا اس آبادی پر نازل ہو چکی ہے۔ عصمت میاں بھی اس صورتحال سے بہت متاثر ہوئے۔ ان کو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ آدم خور اس قدر جری ہو سکتا ہے۔ وہ شکاری ضرور ہیں، لیکن شیر کے شکار کی نوعیت ہی مختلف ہوتی ہے، اور شیر بھی آدم خور، جس کے شکار کے لیے ایک خاص مزاج اور سلیقے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، میاں خاں، اپن اگر کنویں کی طرف جاتے تو مارے گئے تھے۔ ہاں، شیر تو گھات میں تھا، حملہ کرتا۔ ہاں، تم تو جیسے اس کو اہمیت ہی نہیں دے رہے ہوگے۔ میں ان کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ وہ ابھی تک مضطرب تھے۔ ان کے چہرے سے ان کی قلبی کیفیت پڑھی جا سکتی تھی۔ یہ واقعہ اہم اس لحاظ سے ہے کہ اب گاؤں والے شدید خطرے میں ہیں، لیکن میں گزرے ہوئے لمحات کے بارے میں سوچ کر پریشان نہیں ہونا چاہتا۔ عصمت میاں چپ ہو گئے، لیکن اندرونی طور پر وہ سخت فکر مند تھے۔ اب تو گویا دروازے سے باہر قدم نکالنے کے لیے بھی سوچنا پڑے گا۔ ہاں، کچھ ایسی صورتحال ہو گئی ہے، کہیں یہ آدم خور گھروں میں نہ گھسنے لگے۔ میں نے جواب نہیں دیا، لیکن میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ میں ایسے کئی آدم خوروں کے بارے میں جانتا تھا جو اتنے جری ہو گئے تھے کہ گھروں میں گھستے تھے۔ کئی چیتے گھروں میں گھس کر بچوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے۔ میں نے ایک ایسا چیتا ہلاک کیا جو میرے گاؤں میں موجود ہوتے ہوئے ایک گھر میں کود کر ایک بچے کو پکڑ کر لے گیا تھا۔ آدم خور کا چھوٹی سی آبادی کے کسی نسبتاً علیحدہ گھر میں گھسنا ناممکن نہیں تھا، خصوصاً جب کہ گھروں کی دیواریں سرکنڈوں سے بنی ہوں۔ مٹی اور پتھر کے گھروں میں شیر نہیں گھس سکتا، گو ان گھروں کے دروازے بھی جھانکڑ یا سرکنڈوں وغیرہ سے بنائے جاتے ہیں۔ لیکن بعض آدم خور ضرورت سے زیادہ جری ہو سکتے ہیں۔ اس آدم خور نے کم از کم اتنی جرأت پیدا کر لی کہ آبادی کے وسط میں بنے ہوئے کنویں تک آ پہنچا، شاید اس لیے کہ اس کو معلوم تھا صبح صبح گاؤں والے کنویں پر پانی بھرنے آتے ہیں۔ وہ کنویں کی جگت کی آڑ میں دبکا رہا تھا۔ اگر ایسی حالت میں کوئی عورت یا مرد لا علمی میں ادھر آ نکلتا تو اس کا لقمہ بن جاتا۔ میں کنویں سے تقریباً 25 گز پر ٹھٹکا تھا، اور جس جگہ دیوار کے سہارے ہم لوگ کھڑے رہے تھے وہ 30-35 گز کے فاصلے پر تھی۔ شیر نے غالباً حملہ صرف اس لیے نہیں کیا کہ ہمارے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں، اور جبکہ میں پہلے بھی لکھ چکا ہوں، جانور بھی شکاری اور ہتھیار بردار شخص کو پہچانتے ہیں، خصوصاً آدم خور شیر، جس کا مقابلہ ہی اشرف المخلوقات سے ہوتا ہے۔ جتنی دیر میں یہ تفتیش ختم ہوئی، اتنے میں ناشتہ تیار ہو گیا اور میں آبادی میں واپس آ گیا۔ گاؤں کے کئی آدمی ہماری قیام گاہ کے سامنے جمع تھے اور چیمے گوئیاں ہو رہی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان لوگوں کے روزانہ کے معمول میں خلل پڑ گیا۔ جو کاروبار وہ لوگ صبح سے شروع کر دیتے ہیں وہ اس روز شروع نہیں ہوا تھا۔ میں نے عصمت کے ملازم کو ہدایت کی کہ وہ ان لوگوں کو احتیاط کی تاکید کرے اور کہہ دے کہ آئندہ کوئی شخص تنہا گھر سے بالکل نہ نکلے، کھیتوں میں گروہ کی شکل میں جائیں، کنویں پر بھی کئی مرد اور عورتیں مل کر پانی بھریں، بچوں کو قطعاً تنہا نہ چھوڑیں، نہ بھاگ دوڑ کرنے دیں۔ ناشتے کے بعد میں نے کنویں پر آ کر وضو کیا، 2 رکعت نفل جگت پر ہی پڑھی۔ اب میں اس آدم خور سے مقابلے کے لیے نکلا۔ عصمت میاں کا خاص منصوبہ یہی تھا کہ وہ اس شکار میں پورا حصہ لیں گے، چنانچہ وہ بھی میرے ساتھ تھے اور میری ہدایت کے مطابق 8-10 قدم آگے آگے چل رہے تھے۔ ویسے انہوں نے حسب عادت اس معاملے میں حیل حجت کرنا چاہا، لیکن میں نے صاف کہہ دیا، عصمت میاں، شرط صرف یہ ہے کہ آپ مجھ ناچیز کی ہدایت پر عمل فرمائیں۔ لیکن میں آگے کیوں چلوں خان؟ میں خود اپنی حفاظت کر سکتا ہوں۔ بے شک، لیکن آپ نے اس سے قبل کتنے آدم خور شکار فرمائے ہیں؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ کھسیانی سی ہنسی ہنسے اور اس کے بعد انہوں نے کسی ہدایت سے انحراف نہیں کیا۔
ان کو اپنی اہلیت اور تجربے کا خود بھی احساس تھا۔ عصمت میاں میرے بچپن کے دوست، ہم جماعت اور نہایت مخلص رفیق تھے۔ اب جب کہ کتاب لکھی جا رہی ہے، عصمت کینیڈا میں مقیم اور بہت کامیاب فارمر ہیں۔ ان کی زمین 8,000 ایکڑ پر پھیلی ہوئی ہے، جو بہت بڑا رقبہ ہوتا ہے۔ 2,000 ایکڑ پر جنگل ہے، 2,000 ایکڑ پہاڑیاں، اور باقی پر وہ گندم کاشت کرتے ہیں اور نہایت خوشحال زندگی گزارتے ہیں۔ سیب اور آلوچے کے باغات ہیں، 1,000 ایکڑ پر آلوچے کاشت کرتے ہیں۔ ہم کھیتوں سے نکلے تو اس بار میں نے وہ سمت اختیار کی جدھر صبح شیر بھاگ کر گیا تھا۔ اس طرف جنگل گھنا تھا اور درختوں کے نیچے جھاڑیاں بھی نسبتاً گھنی تھیں۔ جا بجا آندھی میں گر جانے والے درختوں کے تنے اور شاخیں سوکھ کر ایسے ڈھیر لگے تھے کہ ان سے گزرنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے عصمت میاں سے کہہ دیا تھا کہ جہاں کوئی گھنی جھاڑی یا ایسا موڑ آئے کہ دور تک نظر نہ آتا ہو، وہاں وہ ٹھہر جائیں تاکہ میں قریب آ کر دیکھ بھال کر لوں۔ شیر کو جنگل میں تلاش کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ شاید کسی کو یہ گمان ہو کہ جنگل میں ہر طرف شیر آسانی سے مل جاتا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے۔ بھوسے کے ڈھیر سے سوئی تلاش کرنے کے مترادف ہے۔ جنگل میں کوئی 1 گھنٹہ چلنے کے بعد وہ جنگل پہاڑی دامن میں تبدیل ہوتا گیا اور ہم بلندی کی طرف بڑھے۔ عام حالات میں 1 گھنٹے میں تقریباً 3 میل فاصلہ طے ہوتا ہے، لیکن اس دشوار جنگل میں جہاں ہمیں آدم خور کی فکر تھی اور قدم قدم پر رکاوٹیں کھڑی تھیں، بمشکل 1 میل طے ہوا ہوگا، اس لیے کہ کسی قدر بلندی پر آنے کے بعد ایک کھلی جگہ سے میں نے آبادی کی طرف دیکھا تو گاؤں کے 2-1 گھر درختوں کے درمیان سے جھانکتے نظر آئے۔ مجھے یہ اندازہ کرنے میں دشواری نہیں ہوئی کہ فاصلہ شاید 1 میل سے بھی کم ہی ہو۔ ہم چند قدم بڑھے ہی تھے کہ ایک طرف سے چیتلوں کا ایک چھوٹا مندہ جھاڑیوں سے نکلا اور آہستگی سے چلتا ہوا پہاڑی کے دوسری جانب اتر گیا۔ مندے میں 7 مادائیں اور 2 کم عمر نر تھے۔ پہاڑی پر جو درخت تھے وہ تناور نہیں تھے، کم جثہ تھے۔ بیشتر شریفہ، ببول اور کروندے ویرا کے درخت ہوتے ہیں، یا پھر چرونجی اور لسوڑا۔ یہ درخت پھلدار تھے، اس لیے اس علاقے میں چرندے بھی زیادہ آتے جاتے رہتے ہوں گے۔ ہر طرف جہاں مٹی نرم تھی، چیتل اور سانبر کے کھروں کے نشانات بکثرت نظر آتے تھے۔ ایسے میں اچانک ہمیں شیر کے ماغ نظر آئے جو بالکل تازہ تھے۔ شیر کا ماغ شرکن غربن تھا۔ میں نے مغربی سمت نگاہ کی، نشیب کی طرف اترتی ہوئی گھاٹی۔ ادھر دور تک بلند گھاس تھی اور جا بجا بہت تناور درخت گھاس کے درمیان کھڑے تھے۔ ہم چونکہ بلندی پر تھے، اس لیے یہ دیو پیکر درخت رکاوٹ ثابت ہوئے اور میں دور تک اس علاقے میں نہ دیکھ سکا۔ تاہم جس قدر ممکن ہوا ہم دونوں نے بہت غور توجہ کے ساتھ دیکھا۔ شکار میں عجلت کرنا غلط ہے، خصوصاً جب شیر، اور وہ بھی آدم خور شیر کو تلاش کرنے کا مرحلہ ہو۔ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا عین دانش مندی ہے۔ عصمت میاں نے بھی گاؤں سے اس مقام تک آنے میں شکاری لوازمات کی پوری پاسداری کی تھی۔ انہوں نے میرے آگے آگے چلنے کے ساتھ ساتھ کسی قدم پر لاپرواہی کا ثبوت نہیں دیا تھا۔ میں نے عصمت کو اشارہ کیا کہ وہ مغرب کی طرف جانے کی بجائے سیدھے چلتے رہیں۔ مجھے آدم خوروں کی نفسیات سے پوری واقفیت تھی۔ یقین تھا کہ شیر جس طرف گیا ہے ادھر ناک کی سیدھ میں تو ہرگز نہیں گیا ہوگا۔ 2 راستے تھے، یا تو نشیب کی طرف یا بلندی کی طرف۔ یہاں اگر میں اس مجرمانہ ذہنیت کا تذکرہ کروں جو اکثر مشاہدے میں آتی ہے، تو آدم خور کو مجرم گرداندتے ہوئے یہ باور کرنا عین درست تھا کہ شیر بلندی کی طرف گیا ہوگا۔ میری مراد ہے کہ کچھ دور مغرب کی طرف چل کر پھر وہ شمال کی سمت گھوم گیا ہوگا۔ یہی آدم خور شیروں کی نفسیاتی حرکت ہے۔ ہم احتیاط سے قدم اٹھاتے بلندی کی طرف بڑھتے رہے۔ میں وقتاً فوقتاً گھوم کر پیچھے بھی دیکھ لیتا تھا۔ بلندی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔
اس سارے فاصلے میں کوئی اور ماگ نہیں آیا۔ میں نے کئی بار گھوم کر گاؤں کی طرف دیکھا، لیکن اب جنگل راستے میں رکاوٹ بن چکا تھا، اس لیے آبادی نظر نہیں آئی۔ جس سمت ہم جا رہے تھے اسی طرف بیر کنڈ کی آبادی تھی، جو وہاں سے 6-7 میل رہی ہوگی۔ مجھے یقین تھا کہ آدم خور اس وقت بیر کنڈ کا رخ کر گیا ہے۔ شیر طویل فاصلوں تک روزانہ چہل قدمی کرتا ہے، رات میں تقریباً 15-20 میل چکر لگا کر اپنی اقامت گاہ میں واپس آ جاتا ہے، لیکن دن کے وقت اس کو اتنا چلنے کی تاب نہیں ہوتی۔ دھوپ اور گرمی سے شیر بہت گھبراتا ہے۔ ہم نے اس کوہ کو سر کرنے کی کوشش میں تقریباً 1 گھنٹہ اور صرف کیا۔ جب اس کی تسخیر کا امکان نزدیک معلوم نہ ہوا تو عصمت کو میں نے رکنے کا اشارہ کیا۔ ہم لوگ ایک درخت کے تنے کے پاس رک گئے، اس طرح کہ ہم دونوں کی پشت ایک دوسرے کی طرف تھی۔ اسی طرح کھڑے کھڑے ہم نے چائے پی اور تھوڑی دیر بعد ہمارا سفر پھر سے شروع ہوا۔ عصمت خاں آگے آگے اور میں کوئی 8 قدم ان کے پیچھے، رفتار غالباً نصف میل فی گھنٹہ سے بھی کم۔ ہمیں یہ خبر نہ ہو سکی کہ پہاڑ کا اختتام کہاں ہے۔ کب ہم چوٹی کو سر کرنے میں کامیاب ہوئے، اس لیے کہ کئی بار ایسا ہوا ہم ایک سطح مقام پر پہنچے اور ابھی یہ سوچتے تھے کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر آ گئے، اسی وقت سامنے دوسری بلندی نظر آ گئی اور ہم اس طرف چل پڑے۔ ایک بار پھر بلندی پر درخت کی آڑ لے کر ہم لوگ ٹھہرے۔ سانس درست کرنے کی ضرورت تھی۔ میں نے نشیب کی طرف نظر ڈالی۔ حد نگاہ تک سرسبز و شاداب درخت، پہاڑ، پہاڑیاں جن کے درمیان سے جا بجا سرخ پتھر کی چٹانیں سر نکالے جھانک رہی تھی۔ دور مغرب کی طرف ایک پہاڑ کی ڈھلان کا سارا دامن جنگلی پھولوں سے ڈھکا ہوا تھا، جن کو ہلکی خنک ہوا کے جھونکے جھولا جھلا رہے تھے۔ عصمت خاں: ہاں خان، یہ رہا شیر۔ شیر؟ وہ گھبرا کر بولے اور اس تیزی سے بدک کر ہٹے جیسے شیر ان کے پیر کے نیچے ہو۔ پھولوں بھرے پہاڑی دامن سے ذرا اوپر ایک جانب ایک دیو پیکر چٹان کے سنگلاخ فرش پر شیر بیٹھا اپنا پنجہ چاٹ چاٹ کر سر اور چہرے پر پھیر کر صفائی کر رہا تھا۔ غالباً شریفے کا ایک درخت اس طرح جھکا تھا کہ چٹان پر ساری شاخوں نے سایہ کر لیا تھا۔ جو شاخیں جھکی پڑی تھیں شیر ان کی آڑ لے کر بیٹھا تھا، لیکن رخ کچھ ایسا کہ ہماری جانب سے صاف نظر آتا تھا۔ ممکن ہے دوسری سمت سے نظر نہ آتا ہو۔ فاصلہ تقریباً 700 گز۔ ہم دونوں کسی قدر آڑ میں تھے، اس کو دیکھتے ہی اور آڑ لے لی۔ بہت دور ہے۔ ہاں، اب کیا کریں خان؟ چلتے ہیں، لیکن اس جگہ کو اچھی طرح شناخت کر لو۔ اطراف کے نشانات اور علامات کو ذہن نشین کر کے ہم ساتھ کی جھاڑیوں میں چھپتے نشیب کی طرف مغرب کے رخ پر اترنے لگے۔ کسی قدر وقفے سے میں جھانک کر شیر کی موجودگی اور اس چٹان کو دیکھ لیتا جہاں وہ موذی اب بھی فراغت سے بیٹھا اپنے جسم کی صفائی میں مشغول تھا۔ چند لمحوں بعد ہم گھنے جنگل میں داخل ہو گئے جہاں وہ چٹان نظر نہیں آ سکتی تھی۔ باوجود یہ کہ میں نے شیر کو چٹان پر بیٹھے دیکھ لیا تھا اور یہ بھی معلوم تھا کہ اس علاقے میں اور کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن میں غافل پھر بھی نہیں تھا۔ میری نظر اس طرح ہر طرف نگراں تھی اور میں نے ان لال منہ کے بندروں کو بھی دیکھ لیا جو ہماری پیش قدمی سے مطلع ہو کر درختوں کے جھنڈوں میں ایسی آہستگی سے سرک گئے تھے کہ ایک پتی کو بھی جنبش نہیں ہوئی۔ ہماری پیش قدمی کی رفتار سست تھی۔ عصمت میاں اب بھی آگے آگے تھے اور واقعی نہایت احتیاط کے ساتھ قدم اٹھا رہے تھے۔ شیر کو دیکھتے وقت ہم جتنے فاصلے پر تھے، یعنی 700 گز کے فاصلے پر، وہاں سامنے اگر ہم ساکت و جامد کھڑے رہتے تو شیر ہمیں شناخت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ 700-800 گز پر اس کی نظروں میں ساکن اشیاء میں تمیز کرنے کی اہلیت نہیں رہتی۔ البتہ حرکت کو وہ دیکھ سکتا ہے۔
ہمیں اپنی جگہ سے حرکت کیے کوئی 20 منٹ گزر گئے تھے اور جس رفتار سے حرکت کی تھی اس کے پیش نظر غالباً ہم ایسے خطے میں پہنچ گئے تھے جہاں شیر 100-150 گز کے اندر ہونا چاہیے تھا یا شاید اس سے بھی کم۔ ہماری سست رفتاری اس لیے تھی کہ نہ صرف شیر کی نظر سے بچنا تھا بلکہ جنگل کے دوسرے باشندے بھی ہمارے طرفدار نہیں تھے۔ شکاری کو دیکھ کر کوے اور مینائیں تو شور کرتی ہیں، بندر اور عام چڑیاں بھی احتجاج میں شریک ہوتی ہیں۔ آہستگی سے قدم اٹھانا، رک جانا، جھاڑی کی آڑ لینا، ہاتھوں کو زیادہ حرکت نہ دینا، یہ سب احتیاطی تدابیر ہیں۔ ان علاقوں میں مینائیں بھی تھیں اور بندر بھی۔ ابھی تک ہم لوگ ان دونوں کو ساکت رکھنے میں کامیاب تھے۔ آدم خور بلا کا چالاک ہوتا ہے، ذرا سی غیر معمولی آواز، ذرا سی حرکت، کسی پتے کی جنبش، ہر مشتبہ صورتحال اس کو خطرے کی گھنٹی معلوم ہوتی ہے اور چوکنا کر دیتی ہے۔ آدم خور کے چوکنا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فوراً اپنی جگہ تبدیل کر دے گا۔ مختلف زاویوں سے ہم نے اس چٹان کو دیکھنا چاہا جہاں شیر بیٹھا تھا، لیکن تناور درخت، گھنا جنگل اور نشیب اس میں مانے رہے۔ ضروری تھا کہ ہم کسی قدر بلندی کی طرف جائیں، اس لیے کہ اب تک جتنا فاصلہ طے کیا تھا وہ سارا نشیب میں وادی اور گھنے جنگل کے درمیان تھا۔ جس جگہ ہم اس وقت کھڑے تھے اس سے الٹے ہاتھ کی جانب تو وہ پہاڑ تھا جس کی چٹان پر شیر کو بیٹھے دیکھا تھا، لیکن سیدھی طرف ایک اور پہاڑی تھی۔ ہم اس پر جا کر شیر کو دیکھ سکتے تھے، لیکن اس پہاڑی پر چڑھنے کے بعد فاصلہ پھر سے زیادہ ہو جاتا جہاں سے شیر پر فائر کرنا قطعاً درست نہ ہوتا۔ میں شیر پر اس وقت تک فائر نہیں کرتا جب تک مجھے فاصلہ اور فائر کی کامیابی کا کامل یقین نہ ہو جائے۔ شیر کو زخمی کر کے چھوڑ دینا ایک نہایت غیر دانشمندانہ فعل ہے۔ میں نے عظمت میاں سے کہا، برادر عزیز، اب معاملہ نہایت خطرناک ہے۔ اگر تم یہاں درخت پر چڑھ کر بیٹھ جاؤ تو میں اس آدم خور کی فکر میں جاؤں۔ کیوں؟ میں کیوں نہ چلوں؟ اب خطرہ زیادہ، مقابلہ بہت سخت اور احتیاط کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ میں بالکل یکسوئی کے ساتھ اس کی فکر کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح ہے، اپن بھی چلیں گا۔ کوئی اور ہوتا تو میں اس کو درخت پر چڑھا کر ہی رہتا، لیکن عظمت میاں سے میں کیا کہتا؟ میں نے ان کو شیر والے پہاڑ کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ صاحب آگے آگے، تقریباً 10 قدم آگے اور میں عقب میں، پھونک پھونک کر ہم قدم رکھ رہے تھے۔ پہلے بخور اوپر کی طرف دیکھتے رہے، پھر گھوم کر عظمت میاں نے مجھے دیکھا۔ میں قریب آ گیا۔ خان، تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو۔ کیا؟ خطرہ بہت ہے۔ وہ تو ہے۔ اگر شیر نے اوپر سے چھلانگ لگا دی؟ ممکن ہے۔ تو پھر میں درخت پر بیٹھ ہی جاتا ہوں۔ بہت عقل مندی ہوگی۔ میں پھر نیچے واپس آیا۔ عظمت میاں نے جوتے اتارے اور بآسانی ایک نہایت تناور برگد کے درخت پر چڑھ گئے۔ جب وہ بلند ہو گئے تو میں نے ان کی رائفل بھی انہیں دے دی، البتہ جوتے درخت کے نیچے ہی رکھے رہ گئے۔ اب مجھے اطمینان تھا۔ یہی سبب ہے کہ میں شکار میں کسی کو ساتھ لے جانے پر تیار نہیں ہوتا۔ اگر خطرناک شکار نہ ہو تو کوئی بھی ساتھ جا سکتا ہے۔ گو اس میں بھی میں اس وقت سے بہت محتاط ہو گیا جب سے مجھے لاہور کے ایک شخص کو گھڑیال کے شکار پر ساتھ لے جا کر نہایت تلخ تجربہ ہوا۔ وہ آدمی ضلع کچہری لاہور میں ملازم اور ہرگز اس حیثیت کا نہیں تھا کہ میرے ساتھ جاتا، البتہ حیثیت کچھ ایسی اہم نہیں، اس لیے کہ باغبان پورہ کے لطیف الرحمن جو بڑے زمیندار تعلیم یافتہ آدمی تھے، ان کو میں ڈاکٹر ذوالفقار کے اصرار سے مجبور ہو کر 2-3 بار ساتھ لے گیا اور ہر بار مجھے اپنی نادانی کا افسوس ہوا۔ پھر تو میں نے گویا عہد کر لیا اور کسی کو ساتھ نہیں لے گیا۔ عظمت خان کو درخت پہ چڑھانے کے بعد میں پھر سے پہاڑ کی طرف چلا۔ بلندی یکبارگی ہی تھی اور عمودی۔ نتیجہ یہ کہ چند قدم چل کر سانس پھول جاتا اور مجھے ٹھہر کر سانس درست کرنا پڑتا۔ پھولی ہوئی سانس کے ساتھ فائر ہرگز ممکن نہیں، اس لیے مجھے بلندی کی طرف جانے میں بڑا وقت صرف ہوا۔
گھڑی پر میں نے نظر نہیں ڈالی، لیکن بہت دیر لگ رہی تھی۔ ابھی میں تقریباً نصف بلندی تک گیا تھا کہ مجھے وہ چٹان نظر آ گئی جہاں شیر تھا، اور صرف 50-60 گز پر، تقریباً الٹے ہاتھ کو۔ لیکن وہاں اب شیر نہیں تھا، چٹان خالی اور ویران۔ مجھے یک بارگی جیسے بجلی کا جھٹکا لگا۔ یقیناً شیر نے ہماری جھلک دیکھ لی اور حرکت کی ہے۔ اب یہ کہ وہ کدھر گیا؟ میں اس سے مقابلے کو تیار تھا۔ میں نے اطراف کو بغور دیکھا۔ ابھی میں ذرا ترچھا ہی تھا کہ عین سامنے، تقریباً 50-60 گز پر، ایک جھاڑی میں سے نکل کر شیر دوسری کی آڑ میں ہو گیا۔ اگرچہ اس نے یہ حرکت انتہائی تیزی سے کی تھی، بس گویا نظر نے ایک ذرا سی کسی شے کی جھلک دیکھی۔ لیکن یہ ضروری نہیں تھا کہ مجھ پر اس کے بارے میں وحی نازل ہوئی تب میں سمجھتا کہ وہ کون تھا۔ میں نشیب میں، شیر بلندی پر، فاصلہ 60 گز۔ عین ممکن تھا کہ شیر اسی فاصلے سے حملہ کر بیٹھے۔ اس موذی کو یقیناً معلوم ہوگا کہ میں نشیب میں ہونے کی وجہ سے دفاع نہیں کر سکوں گا، کیونکہ بلندی سے دوڑ کے نیچے آنے والے کی رفتار سرعت سے کم از کم 4 گنا زیادہ ہو سکتی ہے، جبکہ نشیب سے بلندی کی طرف حملے کی صورت میں رفتار اسی نسبت سے کم ہو جاتی ہے۔ میں حتی الامکان تیزی سے دائیں جانب ہٹ کر ایک چھوٹے درخت کے تنے کے ساتھ لگ گیا، رائفل کے دونوں گھوڑے اٹھا دیے۔ توقع تھی کہ کسی بھی لمحے شیر حملہ کر بیٹھے گا۔ مجھے وہ نظر نہیں آتا تھا۔ ذرا سی جھلک بھی نظر آ جاتی تو میں فائر کر دیتا، اس لیے کہ اتنے کم فاصلے سے اگر گولی لگتی، 450 ایکسپریس کی گولی، تو یقیناً مہلک ہوتی۔ وقت گزرتا گیا اور میں سمجھتا ہوں اس طرح کھڑے کھڑے مجھے صدیاں بیت گئیں۔ میں بار بار عقب میں اور ادھر ادھر بھی دیکھ لیتا۔ ایک بار جو نظر اٹھی تو وہ موذی مجھ سے کوئی 40 گز پر دائیں جانب ایک جھاڑی میں گھستا نظر آیا۔ میں صرف اس کی کمر اور دم ہی دیکھ سکا، وہ بھی چشم زدن سے بھی کم عرصے کے لیے۔ فائر نہ ہو سکا، لیکن اب جس جگہ وہ آ گیا تھا وہ تقریباً برابر کی سطح تھی، اور اس کی اولین کمین گاہ سے تقریباً 60-70 گز دور۔ اس نے یہ فاصلہ اس چالاکی اور پوشیدگی سے طے کیا کہ میں بالکل نہ دیکھ سکا۔ اب میں نے بھی اپنا زاویہ ذرا سا بدلا تاکہ وہ مقام نظروں کے سامنے رہے، اور رائفل کی نال بھی اس طرف کر دی۔ وہ یقیناً حملہ کرنے کو آمادہ تھا۔ غالباً اسے کافی عرصے سے انسانی گوشت نہیں ملا تھا، اور اس کی طبیعت مجبور کیے ہوئے تھی کہ وہ کسی کو شکار کرے۔ حملہ کرنے میں اس کو تامل صرف اس لیے تھا کہ وہ مجھے خطرناک شخص تصور کر رہا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر میری جگہ کوئی دوسرا انسان ہوتا تو شیر حملے میں ہرگز دیر نہ کرتا۔ مجھ پر حملہ کرنے میں وہ ضرورت سے زیادہ احتیاط برت رہا تھا۔ اس نے جتنی دفعہ حرکت کی، یقیناً اس وقت کی جب میں کسی اور سمت دیکھ رہا تھا۔ اب وہ جس جگہ تھا وہاں سے نیچے جانے کے لیے اتنی گھنی جھاڑیاں نہیں تھیں کہ وہ چھپ کر حرکت کر سکتا۔ اس کی کمین گاہ اور میرے مابین بھی کوئی ایسی چھپنے کی جگہ نہیں تھی۔ اب وہ جس فاصلے پر تھا وہاں سے اگر وہ حملہ کر بھی دیتا تو میرے پاس فائر کے لیے کافی گنجائش تھی۔ 60 گز کا فاصلہ شیر اس برق رفتاری سے طے نہیں کر سکتا جس سے 30 گز کا مقررہ حملے کا فاصلہ طے کرتا ہے۔ لہٰذا میں کم از کم 2 فائر بآسانی کر سکتا تھا۔ میں نہایت غور سے جھاڑیوں میں دیکھ رہا تھا۔ دل چاہتا تھا کسی طرح جھاڑیوں کی رکاوٹ کا پردہ ذرا سا سرک جائے اور وہ موذی نظر آ جائے۔ معاملہ ادھر یا ادھر کا آ گیا تھا۔ وہ لمحہ دور نہیں تھا جب میرے خیال کے مطابق اس آدم خور کی لاش وہاں پڑی ہوگی۔ اسی وقت میری چھٹی حس نے خطرے کی گھنٹی بجانا شروع کی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔